अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे पैदा फरमाया। इससे पहले वाला जो हमारा एपिसोड था उसमें आपने जाना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों से मशवरा किया, तो उसके बाद फ़रिश्तों ने क्या कहा, उन तमाम बातों को इसके पहले वाले एपिसोड में आपने जाना। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये जानेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे पैदा फरमाया, किस चीज़ से पैदा फरमाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मट्टी जो है वो आखिर कहाँ से लाई गई। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि आखिर ज़मीन में चश्मे आखिर क्यों जारी हैं। तो इस तरह की कई सारी बातों के बारे में, यानी जो नदी नहर वगैरह हैं ये क्यों जारी हैं, इसी कई सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया फ़इन्ना ख़लक़नाकुम। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह करके पूरी आयत फरमाई फ़इन्ना ख़लक़नाकुम मिन तुराब, यानी अल्लाह ताला ने बेशक हमने तुम्हारे अस्ल आदम को मिट्टी से पैदा किया, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया। मज़ीद एक मकाम पर इरशाद फरमाया वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीनिन हुवा आदम। तो याद करो उस वक्त को जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा बेशक मैं एक बशर को कीचड़ से यानी गीली मिट्टी से बनाने वाला हूँ। उससे मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। यहाँ पर जो मुराद है मिन तीनिन हुआ आदम जो है, ये यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही इससे मुराद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया है। इस मकाम पर बशर से मुराद ऐसा इंसान जो ज़ाहिर चमड़े वाला होगा, उस पर भेड़ों की तरह ऊन नहीं होगी जैसे कि भेड़ों पे, जानवरों पे होती है। बकरियों की तरह बाल नहीं होंगे जैसे कि बकरियों के बाल होते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों की भी नफ़ी है जो लोग आदि मानव को मानते हैं कि आदि मानव जो है वो इंसानों की शुरुआत जो है वो आदि मानव से हुई है, उनके बालों, उनके जिस्म पे बाल ऐसे ऐसे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक नबी थे, खूबसूरत थे, तो उनके पूरे बदन पे कहीं पे कोई बाल नहीं था। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि उनके बाल नहीं होंगे, ऊँटों की मक्सी ऊन की तरह भी ऊन नहीं होगी, परिंदों के परों की तरह उनके पास पर भी नहीं होंगे, और फलों की तरह उनका कोई छिलका भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पे फरमाया इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिन लाज़िब, बेशक हमने इंसानों को चिपकती हुई मिट्टी से पैदा किया। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खलक़नाहुम फरमाया वहाँ पर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मुराद, यहाँ पर भी मुराद इंसानों से उनके अस्ल यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मुराद हैं। हज़रत मोहतरम, यहाँ पर एक और मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरमान कहा जिसका मतलब है कि बेशक हमने इंसान यानी आदम को सियाह, खुश्क और मुतग़य्यर कीचड़ से यानी गीली मिट्टी से पैदा किया। सलसाल उस कीचड़ को कहते हैं जो खुश्क हो जाए, खटखटाने पर उससे आवाज़ आए। सियाह कीचड़ को हमा कहते हैं, जिसकी बू में तग़य्युर आ जाए उसे मसनून कहते हैं। तो यहाँ पर मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इंसान यानी आदम को खुश्क बजने वाली ठेकरी की तरह के कीचड़ से पैदा किया। इन आयात से आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया कि आपके जिस्म अतहर के लिए पहले खुश्क मिट्टी को लाया गया, फिर उसे गूंदकर कीचड़ बनाया गया, फिर चिपकने वाली मिट्टी बनाया गया, फिर उसे इसी तरह रहने दिया गया यहाँ तक कि वो खुश्क हो गई और बजने लगी और उसकी बू में भी तग़य्युर आ गया, फिर और ज़्यादा रखने पर ठेकरी की तरह वो हो गई। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर एक बात मैं और ज़िक्र करता चलूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस गारे को जब बना लिया गया तो उस पर जो है एक ज़माने तक उस पर जो है वो गम की बारिश होती रही, और कुछ सालों तक यानी साल तक गम की बारिश होती रही, और कुछ सालों तक
خوشی کی بھی بارش ہوئی، یعنی زیادہ تر جو ہوئی ہے وہ غم کی بارش ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان زیادہ تر غمگین رہتا ہے، اس تھوڑی تھوڑی باتوں میں غمزدہ ہو جاتا ہے اور خوش کم رہتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا اس مٹی پر کافی سالوں تک غم کی بارش ہوئی ہے، یہی وجہ سے انسان خوش کم رہتا ہے اور غمگین زیادہ رہتا ہے۔ حضرات محترم، اب ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسم کے لیے جو مٹی لائی گئی ہے وہ آخر کہاں سے لائی گئی، اس باتوں کو انشاءاللہ عز و جل ان باتوں کو ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبریل امی کو زمین پر بھیجا گیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا جب ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ وزاری سے عرض کیا، میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خون ریزیاں کی یا وہ جرائم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبریل امی زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔ اسی طرح اسرافیل بھی آ کر واپس چلے گئے، میکائیل بھی آ کر واپس چلے گئے۔ ان تمام کے بعد اسرائیل آئے، ان کی خدمت میں بھی زمین نے وہی عاجزانہ گفتگو کی، لیکن آپ نے کہا میں تیری بات تسلیم کروں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے مجھے تو مٹی ضرور ہی لے کر جانا ہے۔ آپ نے زمین کی انکساری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق زمین سے مٹی لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنا بھی ان کے سپرد ہی کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ جبریل، میکائیل، اسرافیل میں سے کسی کے ذمے لگایا ہو تو روح قبض کرنے کے لیے جائیں تو اس کے اقربا کو روتے ہوئے پا کر اسی طرح چھوڑ کر واپس آ جائیں، چونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم سب سے پہلے دیکھیں اور ان کا حکم دیکھ کر انہوں نے اس پر عمل کیا، اسی لیے اس روح نکالنے کا کام بھی اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہی سپرد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ اب جانیں گے کہ آخر جو مٹی لے کر گئے تھے وہ کیسی مٹی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرفوع حدیث میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمام زمین سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر آؤ۔ اس مٹی میں ہر قسم کے ذرات شامل کیے گئے، سرخ رنگ، سفید رنگ، سیاہ رنگ اور ان کے درمیان رنگ والی مٹی لی گئی۔ اسی طرح کچھ مٹی نرم زمین سے لی گئی اور کچھ سخت سے، ایسے ہی طیب و خبیث مٹی کو بھی شامل کیا گیا۔ جتنے قسم کے رنگوں والی مٹی آپ کے جسم میں لگائی گئی، آپ کی اولاد میں اتنے ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی گورا بچہ ہوتا ہے، کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گیہواں کلر کا ہوتا ہے، کوئی کسی کلر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے جتنے کلر کی مٹی ملائی گئی، یہی وجہ ہے کہ لوگ الگ الگ کلر کے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نرم دل کا ہوتا ہے، کوئی سخت دل کا ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، کیونکہ نرم مٹی بھی ملائی گئی تھی، سخت مٹی بھی ملائی گئی تھی، اچھی بری تمام مٹیوں سے ملا کر جب بنایا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بعض اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں، بعض نرم دل ہوتے ہیں، بعض سخت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر طرح کی اولاد پائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ 60 قسم کے رنگ، اب سمجھ لیں آپ، 60 قسم کے انسانوں کے جو رنگ ہوتے ہیں وہ خالی گورا، کالا اور گیہواں کلر ہی نہیں ہوتا، 60 قسم کے ہوتے ہیں۔ 60 قسم کے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے اپنی ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، جو میرے مطیع ہوں گے ان کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو میرے نافرمان ہوں گے ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا۔ یہ سن کر زمین نے پھر پوچھا، اے اللہ، مجھ سے پیدا ہونے والی مخلوق جہنم کی آگ میں جائے گی؟ تب اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں۔ تو زمین اتنا روئی کہ اس کے رونے سے چشمے جاری ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے۔ حضرات محترم، بعض انسان کو خوشی اور غم جو ہوتا ہے وہ آخر
ایسا کیوں؟ خوشی کم ہوتی ہے، غم زیادہ، جو کہ میں نے ابھی ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مٹی کو لائے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے صفا و مروہ پہاڑیوں کے پاس رکھ دو، یعنی وہاں رکھ دو جہاں آج کل کعبہ شریف ہے. پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے مختلف پانیوں سے گارا بنائیں. پھر اس پر 40 روز بارش ہوئی، 39 دن تو غم کی بارش کا معاملہ ہوا. ایک روایت میں 40 سال تک ہے اور ایک روایت میں 40 دن کا ذکر ہے، جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا. یعنی 39 سال غم کی بارش ہوئی، 1 سال خوشی کی بارش ہوئی. اور ایک روایت میں ہے کہ 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی بارش ہوئی اور ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش ہوئی. اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. اس لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتا ہے اور خوشی کم ہوتی ہے. پھر اسے مختلف ہواؤں سے خشک کر کے کھٹکھٹانے والی مٹی بنا کر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے آپ کے قالب کو، آپ کے جسم کو بنایا. حضرات محترم، آدم علیہ السلام کی صورت دیکھ کر فرشتوں کی حیرانی کا عالم یہ تھا کہ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت دیکھی ہی نہیں تھی. وہ حیران ہو کر اس کے ارد گرد پھرتے تھے اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے تھے. ابلیس کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی. ابھی تک وہ مردود نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور اس کے گرد جو ہے پھر کر بولا، تم اس پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ اندر سے ایک خالی جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل نہ سکے. اس خالی قالب سے کچھ نہ ہو سکے گا. پھر کہنے لگا، ہاں اس کے سینے کے بائیں طرف ایک بند کوٹھری ہے، یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے. شاید یہی لطیفہ ربانی کی جگہ ہو جس کی وجہ سے خلافت کا یہ حقدار ہوا ہو. حضرات محترم، حضرت آدم کے قالب، حضرت آدم کا جو پتلا یعنی جسم بنایا گیا تھا، اس میں روح کا معاملہ کیسے ہوا، کیسے روح داخل کی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے روح کو یہ حکم دیا کہ اس قالب میں داخل ہو جاؤ، اس جسم میں، اس پتلے میں داخل ہو جاؤ اور تمام حصوں میں پھیل جا. جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے وہ رک گئی. روح آتما جو تھی وہ اندر جانے سے رک گئی. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب کو جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا. اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی. ابھی سر میں تھی کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا. جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، یعنی انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا. خلق الانسان من عجل یعنی انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے. پھر روح اس طرح کر کے جو آیت ہے، ہو سکتا ہے آیت میں نے غلط پڑھا ہو، یہاں پہ جو آیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جلد باز بنایا گیا. پھر روح تمام جسم میں پھیل گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو. آپ نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے سلام کا طریقہ ہوگا. آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا. حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر ان کے پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد نکال ظاہر کیا. پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا اور رب نے کہا کہ ان لوگوں کو میں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے ہی اعمال کریں گے. حضرات محترم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ان میں روح ڈالی، وہاں تک کہ یہ پورا واقعہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے کون سی مٹی سے 60 کلر کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. پھر اس کے بعد اس میں 39 دن تک جو ہے وہ غم کی بارش ہوئی. یہی وجہ سے انسان زیادہ تر غمگین رہتا ہے اور ایک دن خوشی کی بارش ہوئی. یہی وجہ ہے کہ انسان ہنستا اور خوش کم رہتا ہے.
پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوتے ہوئے ابلیس بھی آیا، دیکھ ہو کے چلا گیا کہ ارے اس میں یہ کمی وہ کمی. تو ہم یہاں پہ سمجھ لیں کہ چیزوں میں کمی نکالنے کی جو عادت ہے وہ ابلیس کی ہی ہے. وہ ہر چیز میں کمی نکالنے کی جو اس کی عادت، ارے اس میں یہ کمی اس میں یہ کمی. اگر شریعت کا کوئی معاملہ ہے کہ اس میں یہ گناہ ہے، ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے تب تو صحیح ہے، لیکن ایسی بلا وجہ کوئی انسان اگر کسی میں کمی نکالتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ کس کی صفت کس کا طریقہ ہے. پھر اس کے بعد یہ سارا مرحلہ پورا ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور ان میں روح کو ڈال دیا گیا. روح ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تو اس کے بعد فرشتوں نے کیا کہا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ حقیقی کا جو مظہر بنایا. پھر ابلیس نے اس کے بعد کیا کیا، ایسی کئی ساری باتوں کو انشاءاللہ عز و جل اس کے تیسرے پارٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.